आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफ़िल में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तक़बाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने और तहरीरें सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका एक अफ़साना जिसका उन्वान शीर्षक है चोरी। आई सुनते हैं। चोरी। बाबा जी, कोई कहानी सुनाइए। स्कूल के 3-4 लड़के अलाव के गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और उस बूढ़े आदमी से जो टाट पर बैठा अपने इस्तख्वानी हाथ आग तापने की खातिर अलाव की तरफ बढ़ाए हुए था, कहने लगे। मर्द मुअम्मर ने, जो गालिबन किसी गहरी सोच में गर्क था, अपना भारी सर उठाया, जो गर्दन की लागरी की वजह से नीचे को झुका हुआ था। कहानी? मैं खुद एक कहानी हूँ, मगर उसके बाद के अल्फाज उसने अपने पोपले मुंह में ही बड़बड़ाए। शायद वो इस जुमले को लड़कों के सामने अदा करना नहीं चाहता था, जिनकी समझ इस काबिल न थी कि वो इस किस्म के फ़लसफ़ियाना नुकात हल कर सके। लकड़ी के टुकड़े एक शोर के साथ जल जल कर अलाव के आतशी शिकम को पुर कर रहे थे। शोलों की उन्नाबी रोशनी लड़कों के मासूम चेहरों पर एक अजीब अंदाज में रक्स कर रही थी। नन्ही नन्ही चिंगारियाँ सफ़ेद राख की नकाब उलट उलट कर हैरत में सर बुलंद शोलों का मुंह तक रही थी। दरख्तों के खुश्क पत्ते बड़ी दिलेरी से आग का मुकाबला करते हुए उस शोला अफशां कब्र में हमेशा के लिए कूद रहे थे। सर्द हवा के झोंके कोठरी की गर्म फिज़ा का इस्तकबाल करते हुए उसके साथ बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर हो रहे थे। कोने में एक मिट्टी का दिया अपनी कमज़ोर रोशनी पर आंसू बहा रहा था। कहानी? हर रोज़ कहानी? कल सुनाऊंगा। बूढ़े आदमी ने अलाव की रोशनी में से लड़कों की तरफ निगाहें उठाकर कहा। लड़कों के तमतमाए हुए चेहरों पर अफसुर्दगी छा गई। नाउमीदी के आलम में वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे, गोया वो आंखों ही आंखों में कह रहे थे, आज की रात कहानी सुने बगैर सोना होगा। यकायक उनमें से एक लड़का, जो दूसरों की निस्बत बहुत होशियार और ज़हीन मालूम होता था, अलाव के करीब तर सरक कर बुलंद आवाज़ में बोला, मगर कल आपने वादा किया था और वादा खिलाफ़ी करना दुरुस्त नहीं है। क्या आपको कल वाले हामिद का अंजाम याद नहीं, जो हमेशा अपना कहा भूल जाया करता था? दुरुस्त, मैं भूल गया था। बूढ़े आदमी ने यह कहते हुए अपना सर झुका लिया, जैसे वो अपनी भूल पर नादम है। थोड़ी देर बाद वो उस दिलेर लड़के की जुर्रत का ख्याल करके मुस्कुराया। मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। मगर मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? ठहरो, मुझे याद कर लेने दो। ये कहते हुए वो सर झुकाकर गहरी सोच में गर्क हो गया। उसे जिन और परियों की लायानी दास्तानों से सख्त नफरत थी। वो बच्चों को वही कहानियाँ सुनाया करता था जो उनके दिलो दिमाग की इस्लाह कर सके। उसे बहुत से फजूल किस्से याद थे जो उसने अपने अय्याम तिफली में सुने थे या किताबों से पढ़े थे, मगर उस वक्त वो अपने बरबते पीरी के बोसीदा तार छेड़ रहा था कि शायद उनमें कोई ख्वाबीदा राग जाग उठे। लड़के बाबा जी को खामोश देखकर आपस में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। गालिबन वो किसी लड़के का जिक्र कर रहे थे जिसे किताब चुराने पर बेत की सज़ा मिली थी।
باتوں باتوں میں ان میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا، ماسٹر جی کے لڑکے نے بھی تو میری کتاب چرا لی تھی، مگر اسے سزا ذرا نہ ملی۔ کتاب چرا لی تھی؟ ان 4 لفظوں نے جو پوری آواز میں ادا کیے گئے تھے، بوڑھے کی خفتہ یاد میں ایک واقعے کو جگا دیا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس فراموش کردہ داستان کو انگڑائیاں لیتے ہوئے پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، مگر ساتھ ہی وہیں غرق ہو گئی۔ اضطراب کی حالت میں اس نے اپنے نحیف جسم کو جنبش دے کر الاؤ کے قریب کیا۔ اس کے چہرے کے تغیر و تبدل سے صاف طور پر عیاں تھا کہ وہ کسی واقعے کو دوبارہ یاد کر کے بہت تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ الاؤ کی روشنی بدستور لڑکوں کے چہروں پر ناچ رہی تھی۔ دیا اس طرح اپنے جلے نصیبوں کو رو رہا تھا۔ کوٹھی کے باہر رات سیاہ زلفیں بکھیرے روشنی کی طرف اپنی تاریک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ لڑکے آپس میں اسکول کی باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ چھت جھک کر ان معصوم باتوں کو کان لگا کر سن رہی تھی۔ دفعتاً بوڑھے نے آخری ارادہ کرتے ہوئے کہا، بچوں، آج میں اپنی کہانی سناؤں گا۔ لڑکے فوراً اپنی گفتگو چھوڑ کر ہماتن گوش ہو گئے۔ الاؤ کی چٹکتی ہوئی لکڑیاں ایک شور کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ابھر کر خاموش ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے فضا پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اپنی کہانی سنائیں گے؟ ایک لڑکے نے خوش ہو کر کہا۔ باقی سرک کر آگ کے قریب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہاں، اپنی کہانی، یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنی جھکی ہوئی گھنی بھووں میں سے کوٹھی کے باہر تاریکی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر لڑکوں سے مخاطب ہوا، میں آج تمہیں اپنی پہلی چوری کی داستان سناؤں گا۔ لڑکے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں دراصل یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بابا جی کسی زمانے میں چوری بھی کرتے رہے ہیں۔ بابا جی جو ہر وقت انہیں برے کاموں سے بچنے کے لیے نصیحت کیا کرتے تھے۔ لڑکا جو ان میں سب سے دلیر تھا، اپنی حیرانی نہ چھپا سکا۔ مگر کیا آپ نے واقعی چوری کا ارتکاب کیا تھا؟ واقعی؟ آپ اس وقت کون سی جماعت میں پڑھا کرتے تھے؟ 9ویں میں۔ یہ سن کر لڑکے کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اسے اپنے بھائی کا خیال آیا جو 9ویں جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ وہ اس سے عمر میں 2 گنا بڑا تھا۔ اس کی تعلیم اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ انگریزی کی کئی کتابیں پڑھا ہوا تھا اور اسے ہر وقت نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس عمر کا لڑکا اور اچھا پڑھا لکھا لڑکا چوری کرے؟ اس کی عقل اس معمے کو حل نہ کر سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے چوری کیوں کی؟ یہ مشکل سوال دیکھ کر بوڑھا تھوڑی دیر کے لیے بہت گھبرایا۔ آخر وہ اس کا کیا جواب دے سکتا کہ فلاں کام اس نے کیوں کیا؟ بظاہر اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت دماغ میں یہی خیال آیا۔ بوڑھے نے دل میں یہی جواب سوچا، مگر اس سے مطمئن نہ ہو کر یہی بہتر خیال کیا کہ تمام داستان منوعان بیان کر دی جائے، اس لیے کہ وہ بذات خود اس سوال کا سب سے آسان جواب ہے۔ اس کا جواب میری کہانی میں ہے جو تمہیں سنانے والا ہوں۔ سنائیے۔ لڑکے اس بوڑھے آدمی کی چوری کا حال سننے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گئے، جو الاؤ کے سامنے اپنے سفید بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کر رہا تھا اور جسے وہ ایک بہت بڑا آدمی خیال کرتے تھے۔ مرد معمر کچھ عرصے تک خاموش اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔
پھر اس بھولے ہوئے واقعے کے تمام منتشر ٹکڑے فراہم کر کے بولا، ہر شخص، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے برا فعل ایک کتاب کی چوری ہے۔ یہاں تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ ایک ناقابل بیان انداز میں چمکتی رہتی تھیں، دھندلی پڑ گئی۔ اس کے چہرے کی تبدیلی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے زبردست ذہنی تکلیف کا سامنا کر رہا ہے۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا، سب سے مکروہ فعل کتاب کی چوری ہے جو میں نے ایک کتب فروش کی دکان سے چرائی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں 9ویں جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ قدرتی طور پہ جیسا کہ اب تمہیں کہانی سننے کا شوق ہے، مجھے افسانے یا ناول پڑھنے کا شوق تھا، نہیں خط تھا۔ دوستوں سے مانگ کر یا خود خرید کر میں ہر ہفتے ایک نہ ایک کتاب ضرور مطالعہ کیا کرتا تھا۔ وہ کتابیں عموماً عشق و محبت کی بے معنی داستانیں یا فضول جاسوسی قصے ہوا کرتے تھے۔ یہ کتابیں میں ہمیشہ چھپ چھپ کر پڑھا کرتا تھا۔ میرے والدین کو میری اس حرکت کی کوئی خبر نہ تھی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ مجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیتے، اس لیے کہ اس قسم کی کتابیں اسکول کے لڑکے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں ان کے مہلک نقصان سے غافل تھا، چنانچہ مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ میں نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ آپ پکڑے گئے؟ ایک لڑکے نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہاں، پکڑا گیا۔ چونکہ میرے والدین اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، یہ عادت پکتے پکتے میری طبیعت بن گئی۔ اب مجھے ہر روز ایک کتاب یعنی ناول کی ضرورت لاحق ہونے لگی۔ گھر سے جتنے پیسے ملتے میں انہیں جوڑ جوڑ کر بازاروں سے افسانوں کی کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتا۔ اسکول کی پڑھائی سے رفتہ رفتہ مجھے نفرت ہونے لگی۔ بس ہر وقت میرے دل میں یہی خیال سمایا رہتا کہ فلاں کتاب جو فلاں ناول نویس کی لکھی ہوئی ہے ضرور پڑھنی چاہیے، یا فلاں کتب فروش کے پاس نئی ناولوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، وہ ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیے۔ شوق کی یہ انتہا دوسرے معنوں میں دیوانگی ہے۔ اس حالت میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اس وقت وہ ایک بے عقل بچے کی مانند ہوتا ہے جو اپنی طبیعت خوش کرنے یا شوق پورا کرنے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چمکنے والی شے جسے وہ پکڑ رہا ہے اس کا ہاتھ جلا دے گی۔ ٹھیک یہی حالت میری تھی۔ فرق اتنا ہے کہ بچہ شعور سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ بغیر سمجھے بری حرکت کر بیٹھتا ہے، مگر میں نے عقل کا مالک ہوتے ہوئے چوری جیسے مکروہ جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ آنکھوں کی موجودگی میں میرے اندھے ہونے کی دلیل ہے۔ میں ہرگز ایسا کام نہ کرتا اگر میری عادت مجھے مجبور نہ کرتی۔ ہر انسان کے دماغ میں شیطان موجود ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً اسے برے سے برے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ شیطان مجھ پر اس وقت غالب آیا جبکہ مجھے سوچنے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ خیر، لڑکے خاموشی سے بوڑھے کے ہلتے ہوئے لبوں کی طرف نگاہیں گاڑے اس کی داستان کو سن رہے تھے۔ داستان کا تسلسل اس وقت ٹوٹتے دیکھ کر جبکہ اصل مقصد بیان کیا جانے والا تھا، وہ بڑی بے قراری سے بقایا تفصیل کا انتظار کرنے لگے۔ مسعود بیٹا، یہ سامنے والا دروازہ تو بند کر دینا، سرد ہوا آ رہی ہے، بوڑھے نے اپنا کمبل گھٹنوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ مسعود اچھا بابا جی کہہ کر اٹھا اور کوٹری کا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں،
تو ایک دن جب کہ والد گھر سے باہر تھے، بوڑھے نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ مجھے بھی کوئی خاص کام نہ تھا، اور وہ کتاب جو میں ان دنوں پڑھ رہا تھا قریب الاختتام تھی، اس لیے میرے جی میں آئی کہ چلو فلاں کتب فروش تک ہو آئیں جس کے پاس بہت سی جاسوسی ناولیں پڑی ہوئی ہیں۔ میری جیب میں اس وقت کچھ پیسے موجود تھے جو ایک معمولی ناول کے دام ادا کرنے کے لیے کافی تھے۔ چنانچہ میں گھر سے سیدھا اس کتب فروش کی دکان پر گیا۔ یوں تو اس دکان پر ہر وقت بہت اچھی ناولیں موجود رہتی تھیں، مگر اس دن خاص طور پر بالکل نئی کتابوں کا ایک ڈھیر باہر تختے پر رکھا ہوا تھا۔ ان کتابوں کے رنگ برنگی سرِ ورق دیکھ کر میری طبیعت میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ دل میں یہ خواہش گدگدانے لگی کہ وہ تمام میری ملکیت بن جائیں۔ میں دکاندار سے اجازت لے کر ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہر کتاب کے شوخ رنگ سرِ ورق پر اس قسم کی کوئی نہ کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ اس کا مطالعہ آپ پر سنسنی نہ طاری کر دے۔ مصور اسرار کا لاسانی شاہکار، تمثیل، ہیجان، رومان، سب یکجا۔ اس قسم کی عبارتیں اشتیاق بڑھانے کے لیے کافی تھیں، مگر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، اس لیے کہ میری نظروں سے اکثر ایسے الفاظ گزر چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خواہش ضرور تھی کہ میں ان کتابوں کا مالک بن جاؤں۔ خیر، میں تھوڑا عرصہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے دل میں چوری کرنے کا خیال مطلقاً نہ تھا، بلکہ میں نے خریدنے کے لیے قیمت کی ناول چن کر علیحدہ رکھ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں یہ ارادہ کر کے کہ میں دوسرے ہفتے ان ناولوں کو دوبارہ دیکھنے آؤں گا، میں نے اپنی انتخاب کردہ کتاب اٹھائی۔ کتاب کا اٹھانا تھا کہ میری نگاہیں ایک مجلد ناول پر گڑ گئیں۔ سرِ ورق کے کونے پر میرے محبوب ناولسٹ کا نام سرخ لفظوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ذرا اوپر کتاب کا نام تھا، منتقم شعائیں۔ کس طرح ایک دیوانے ڈاکٹر نے لندن کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سطور پڑھتے ہی میرے اشتیاق میں ایک قسم کی طغیانی آ گئی۔ کتاب کا وہی مصنف جس نے اسے پیشتر مجھ پر راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ ناول کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں خیالات کا ایک گروہ داخل ہو گیا۔ منتقم شعائیں، دیوانے ڈاکٹر کی ایجاد، کیسا دلچسپ افسانہ ہوگا۔ لندن تباہ کرنے کا ارادہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس مصنف نے فلاں کتابیں کتنی سنسنی خیز لکھی تھی۔ یہ کتاب ضرور ان سب سے بہتر ہوگی۔ میں خاموش اس کتاب کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ خیالات یکے بعد دیگرے میرے کانوں میں شور برپا کر رہے تھے۔ میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو پہلے ورق پر یہ عبارت نظر آئی۔ مصنف اس کتاب کو اپنی بہترین تصنیف قرار دیتا ہے۔ ان الفاظ نے میرے اشتیاق کی آگ میں ایندھن کا کام دیا۔ دفعتاً میرے دماغ کے خدا معلوم کس گوشے سے خیال کود پڑا، وہ یہ کہ میں اس کتاب کو اپنے کوٹ پہ چھپا کر لے جاؤں۔ میری آنکھیں بے اختیار کتب فروش کی طرف مڑی جو ایک کاغذ پر کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ دکان کی دوسری طرف دو نوجوان کھڑے میری طرح کتابیں دیکھ رہے تھے۔ میں سر سے پیر تک لرز گیا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کا نحیف جسم اس واقعے کی یاد سے کانپا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے پھر داستان شروع کر دی۔ ایک لہجے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چوری کرنا بہت برا کام ہے،
مگر ضمیر کی یہ آواز سر وقت پر بنی ہوئی لامبی لامبی شعاؤں میں غرق ہو گئی۔ میرے دماغ میں منتقم شعائیں کی گردان کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا اور جھٹ سے وہ کتاب کوٹ کے اندر بغل میں دبا لی۔ یہ کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور ٹانگیں بڑے زور سے کانپ رہے تھے۔ اس حالت پر قابو پا کر میں کتب فروش کے قریب گیا اور اس کتاب کے دام ادا کر دیے جو میں نے پہلے منتخب کی تھی۔ قیمت لیتے وقت اور روپے میں سے باقی پیسے واپس کرنے میں اس نے غیر معمولی تاخیر لگا دی۔ اس کے علاوہ میری طرف اس وقت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جس سے میری طبیعت سخت پریشان ہو رہی تھی۔ جی یہی چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں۔ اس دوران میں نے کئی بار اس جگہ پر جو کتاب کی وجہ سے ابھری ہوئی تھی نگاہ ڈالی اور شاید اسے چھپانے کی بے سود کوشش بھی کی۔ میری ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر اسے شک ضرور ہوا، اس لیے کہ وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر کے پھر خاموش ہو جاتا۔ میں نے باقی پیسے جلدی سے پکڑے اور وہاں سے چل دیا۔ 200 قدم کے فاصلے پر میں نے کسی کی آواز سنی۔ مڑ کر دیکھا تو کتب فروش ننگے پاؤں چلا آ رہا تھا اور مجھے ٹھہرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہ تھا میں کدھر بھاگ رہا ہوں، اس کے علاوہ میں اپنے گھر کی جانب رخ کیے ہوئے نہ تھا، بلکہ میں شروع ہی سے اس طرح بھاگ رہا تھا جدھر بازار کا اختتام تھا۔ اس غلطی کا مجھے اس وقت احساس ہوا جب 2-3 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بوڑھا اتنا کہہ کر اضطراب کی حالت میں اپنی خشک زبان لبوں پر پھیرنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد وہ ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، مسعود پانی کا ایک گھونٹ تو پلوانا۔ مسعود خاموشی سے اٹھا اور کوٹری کے ایک کونے میں پڑے ہوئے گھڑے سے گلاس میں پانی انڈیل کر لے آیا۔ بوڑھے نے گلاس کو پکڑتے ہی منہ سے لگا لیا اور ایک ہی گھونٹ پہ سارا پانی پی لیا۔ ہاں، میں کیا بیان کر رہا تھا؟ بوڑھے نے خالی گلاس کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھاگے جا رہے تھے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ میرے پیچھے کتب فروش چور چور کی آواز بلند کرتا ہوا بھاگا چلا رہا تھا۔ جب میں نے 2-3 آدمیوں کو اپنے قریب پہنچتے ہوئے دیکھا تو میرے ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ جیل کی آہنی سلاخیں، پولیس اور عدالت کی تصویریں ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے رخ کرنے لگی۔ بے عزتی کا خیال آتے ہی میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ میں لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ اٹھنا چاہا تو ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت میرے دماغ کی عجیب حالت تھی۔ ایک تند دھواں سا میرے سینے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ آنکھیں فرتے خوف سے ابل رہی تھی اور کانوں میں ایک زبردست شور برپا تھا، جیسے بہت سے لوگ آہنی چادروں کو ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں۔ میں ابھی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کتب فروش اور اس کے ہمراہ 2-3 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اس کا بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ سینکڑوں خیالات پتھروں کی طرح میرے دماغ کے ساتھ ٹکرا کر مختلف قسم کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پکڑا تو ایسا معلوم ہوا کہ آہنی پنجے نے میرے دل کو پکڑ کر مسل ڈالا ہے۔ میں بالکل خاموش تھا اور وہ مجھے دکان کی طرف کشاں لے جا رہے تھے۔ جیل خانے کی کوٹری یا عدالت کا دروازہ دیکھنا یقینی تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے میرے ضمیر نے مجھ پر لعنت و ملامت کرنا شروع کر دی۔
چونکہ اب جو ہونا تھا سو ہو چکا تھا، اب میرے پاس اپنی ضمیر کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہ تھے۔ میری گرم آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی دھندلی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ کتب فروش نے مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا، اپنی کتاب لے لی اور تھوڑی دیر نصیحت کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ بوڑھے نے اپنے آنسو کمبل سے خشک کرتے ہوئے کہا، خدا اس کو جزائے خیر دے، میں عدالت کے دروازے سے تو بچ گیا، مگر اس واقعے کی والد اور اسکول کے لڑکوں کو خبر ہو گئی۔ والد مجھ پر سخت خفا ہوئے اور ہر ممکن طریقے سے مجھے اس مکروہ فعل پر شرم دلانے کے بعد معاف کر دیا۔ 2-3 روز مجھے اس ندامت میں بخار آتا رہا۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میرا دل کسی کروٹ آرام نہیں لیتا اور مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی نگاہ اٹھا سکوں، تو میں شہر چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں نے مختلف شہروں کی خاک چھانی ہے، ہزاروں مصائب برداشت کیے ہیں، صرف اس کتاب کی چوری کی وجہ سے جو مجھے تا دم مرگ نادم و شرمسار رکھے گی۔ اس آوارہ گردی کے دوران میں نے اور بھی بہت سی چوریاں کی، ڈاکے ڈالے اور ہمیشہ پکڑا گیا، مگر میں ان پر نادم نہیں، مجھے فخر ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی دھندلی آنکھوں میں پھر سے پہلی چمک نمودار ہو گئی اور اس نے الاؤ کے شعلوں کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں، مجھے فخر ہے۔ یہ الفاظ اس نے تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ کہے۔ آگ کا ایک شعلہ نہ معلوم کیوں بلند ہوا اور ایک لمحہ فضا میں تھر تھرا کر پھر الاؤ کی آگوش میں سو گیا۔ بوڑھے نے شعلے کی جرأت دیکھی اور مسکرایا، پھر لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب تم جاؤ، تمہارے والدین انتظار کرتے ہوں گے۔ مگر آپ کو دوسری چوری پر فخر کیوں ہے؟ مسعود نے سوال کیا۔ فخر کیوں ہے؟ بوڑھا مسکرایا، اس لیے کہ وہ چوریاں نہیں تھیں۔ اپنی سرقہ شدہ چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنا چوری نہیں میرے عزیز، بڑے ہو کر تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہر وہ چیز جو تم سے چرا لی گئی ہو، تمہیں حق حاصل ہے کہ اسے ہر ممکن طریقے سے اپنے قبضے میں لے آؤ، مگر یاد رہے تمہاری یہ کوشش کامیاب ہونی چاہیے، ورنہ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جانا اور اذیتیں اٹھانا عبث ہے۔ لڑکے اٹھے اور بابا جی کو شب بخیر کہتے ہوئے کوٹری کے دروازے سے باہر چلے گئے۔ بوڑھے کی نگاہیں ان کو تاریکی میں گم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور کوٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اگر بڑے ہو کر وہ صرف کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے سکیں، اگر بڑے ہو کر وہ صرف کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے سکیں۔ بوڑھے کو خدا معلوم ان لڑکوں سے کیا امید تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی چوری۔ کل پھر آؤں گا، پھر سناؤں گا۔